अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। 8 फरवरी को होने जा रहे हैं इलेक्शन, तो इलेक्शन माहौल क्या ही बनता कि अभी सुप्रीम कोर्ट से तहलका-खेज खबरें सामने आ रही हैं। कल के दिन हमने देखा कि 36 घंटों के दौरान 2 सीनियर जजेस के इस्तीफे आ जाते हैं और इन इस्तीफों के साथ ही जहां पर इंतहाई कलीदी किरदार माहिरीन ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शंस के अंदर होने जा रहा है, इसका सबसे अहम नुक्ता है आज की होने वाली समाअत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान मिलने का केस, जिसकी 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। बल्ले का निशान एक बड़ा मसला बन चुका है। कभी बल्ला छिन जाता है, कभी बल्ला मिल जाता है। अब बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकदीर में है या नहीं, ये तो कल ही बात सामने आएगी। लेकिन लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू में एक मरतबा फिर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया और ये इल्जाम भी लगा दिया कि तमाम इदारे मिले हुए हैं और अगर उन्हें इलेक्शन में लड़ने की इजाजत ना दी गई तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर करेंगे। दूसरी जानिब जो चेयरमैन मौजूदा हैं वो बाहर आकर कुछ ऐसी ही बात करते हैं, इलेक्शन का इनेकाद की ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं और फिर से गिला करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब इसी लेवल प्लेइंग का इस्तेमाल करते करते बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच जाते हैं पंजाब, जो कि नून लीग का गढ़ है। यहां पर उस गढ़ में मौजूद होते होते जहां पर नून लीग की अक्सरियत है, वहीं पर नून लीग को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब देखना यह है कि बिलावल की तनकीद कितनी काम आती है और कितनी पब्लिक सपोर्ट उन्हें मिलती है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो अभी भी सीट एडजस्टमेंट में बहुत मुश्किलात हैं। अपने बहुत ही लॉयल कारकुनान जिनमें तलाल चौधरी, दानिया अल अजीज और बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्हें टिकटें नहीं दी गई और हरी झंडी करा दी गई है। यहां तक कि मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हुई, लेकिन आज चौधरी शुजात ने भी खुलकर कह दिया कि हमें सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि नून लीग ने उनके साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो कि अवाम की नब्ज देखकर बात करते हैं और अवाम बड़े मिनाक से इन्हें सुनते भी हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त का। सर, गुज़िश्ता रोज 36 घंटों के अंदर 2 जजेस का घर जाना और वो जजेस वो होना जो कि नवाज शरीफ मुखालिफ व्यू के लिए भी जाने जाते हैं, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच का बल्ले की केस की समाअत करना, ये जिस तरह के हालात सर बने, आपको इत्तेफाक लगता है? देखिए, ये अलग अलग वाक़यात हैं, इनको हम एक सिलसिले की कड़ियाँ नहीं कह सकते। मदर अली अकबर नकवी साहब ने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस वकलत तंजीमों ने पेश किया था और एक कानूनदान है उन्होंने भी पेश किया था, और अब जो हमारा कानून है उसके मुताबिक जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो कोई भी शहरी पेश कर सकता है, कोई भी अदारा पेश कर सकता है। सिर्फ सदर मुमलकत वो जो है उन तक ये मामला महदूद नहीं रहा। अब उस पर जो सवालात उठे और उनको जवाबात देने चाहिए थे, अपना मुकदमा लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने इस्तीफ़ा देकर घर जाना जो है उसको बेहतर ख्याल किया ताकि उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई रुक जाए और वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा क्यों दिया ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। इस बारे में क्यास आराइयाँ की जा रही हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो भी एक बड़े सीजन्ड जज हैं और बड़े यानी पढ़े लिखे शख्स हैं और उन्होंने मुसलसल कई साल तक आला अदालतों में काम किया है और उनको 10 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनना था। अब कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ भी कोई शिकायत थी या उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस आ सकता था और इसलिए उन्होंने पेशगी इस्तीफ़ा दे दिया। अब यह बात हम दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। बहरहाल ये उनका एक ज़ाती फैसला था, इसकी वजूहात अभी तक उन्होंने नहीं बताई, तो हमें इस पर अफसोस तो हुआ है, लेकिन बहरहाल उनका इस्तीफ़ा था जो सदर मुमलकत कर लिया है। और जहाँ तक बल्ले के निशान का ताल्लुक़ है तो वो मामला इलेक्शन कमीशन से होता हुआ अब और पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है और 6 रुकनी बेंच इसको सुन रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए
کہ آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملتا ہے یا اس کے ارکان جو ہیں وہ مختلف نشانوں سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. اچھا شامی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف ماضی سے شاید کوئی سبق نہیں سیکھ سکی؟ بانی پی ٹی آئی نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی اور آج پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سب لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن باقی سارے ادارے آپس میں مل چکے ہیں. پھر اس کے بعد آج سپریم کورٹ کے باہر آ کر بیرسٹر گوہر جو بات کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں لیونگ فیڈ نہیں ملتی، لیکن پھر وہ سپریم کورٹ سے انصاف کی امید بھی رکھتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ دوہرا معیار یا پھر وکٹ کی دونوں جانب کھیلنا یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے، وہ متاثرہ فریق ہیں اور ان کو شکایت کرنے کا تو حق حاصل ہے نا، فریاد کرنے کا حق بھی حاصل ہے. اس لیے سپریم کورٹ کا دروازہ وہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ان سے توقع ہے کہ وہ انصاف ملے گا، انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ آئے گا، اس کا بھی ان کو حق حاصل ہے. تو ہمیں بھی توقع رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. اب دیکھیے، ایک تو معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم سیاسی نقطہ نظر سے روشنی ڈالتے ہیں کہ سیاست کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور بعض اوقات قانون کے تقاضے کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور جب یہ دونوں آپس میں متضاد بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ابھی تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ انتخاب میں حصہ لے سکے گی اور سپریم کورٹ میں جو معاملہ زیر بحث ہے وہ خوش اسلوبی سے نبٹ جائے گا. لیکن معاملہ مختلف بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کو تیار رہنا چاہیے، اور میرا خیال قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر اسے اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے. اچھا شامی صاحب، اگر یہ فیصلہ خلاف آ جاتا ہے، بلہ نہیں ان کی تقدیر میں رہتا، تو پھر آپ حالات کو کس رخ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو وقت بھی نہیں ہے نا. ایسا لگتا ہے بظاہر آج کی پوری کارروائی میں لگا کہ جتنے بھی سوالات چیف جسٹس پی ٹی آئی کے وکلا سے پوچھتے رہے، کوئی تسلی بخش جواب ان کی جانب سے نہیں دیے گئے، یعنی کوئی تیاری کے ساتھ وہ نہیں آئے. کل تک کا بھی وقت مل گیا ہے، حالانکہ سماعت میں وقفہ بھی ہوا، پھر بھی کوئی تیاری کر کے لیگل ٹیم نہیں آئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیگل ٹیم ہی پی ٹی آئی کی نیا ڈبو دے گی؟ دیکھیے، جو بڑے سینئر قانون دان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا بڑا احترام ہے، اور یہ تو بڑے اس طرح کے ریمارکس تو میں نہیں دے سکتا. لیکن دیکھیے، ایک قانون اور سیاست الگ الگ ہیں. وہ قانونی نکات کا جواب ہے سیاسی نکات کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا. تو سیاسی باتیں عدالت سے باہر ہوتی ہیں اور قانونی باتیں عدالت کے اندر ہوتی ہیں. تو اب جو بھی قانون کے تقاضے ہیں ان کے مطابق سوالات بھی ہوں گے اور جواب بھی دینا پڑیں گے. ابھی دیکھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ کس طریقے سے اس سے عہدہ برا ہوتے ہیں. تو اکثر پی ٹی آئی کی تو وکلا کی تعداد بھی بہت ہے نا، اور اس کی جو زیادہ تعداد ہے انہوں نے بھی مشکلات پیدا کی ہیں. کوئی عدالت سے باہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو عدالت کے اندر جو مقدمہ لڑنے والے ہیں بعض اوقات ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو شامی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت بھی ایسے معاملات میں فیصلے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو دیکھے ہیں انتخابات ہوتے ہوئے ملک میں، تاریخ بھی آپ جانتے ہیں. دیکھیے، اب نظریہ ضرورت تو اس وقت زیر بحث نہیں ہے. اس وقت تو قانون جو ہے وہ کھڑا ہے پی ٹی آئی کے سامنے اور اس کے انتخاب کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور وہ اب یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اور کسی سیاسی جماعت کے رکن نے اپنی جماعت کے انتخابات کو چیلنج نہیں کیا. تو یہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو بعض افراد ہیں انہوں نے اپنے انتخابات کو چیلنج کیا ہے. اس کی وجہ سے اب یہ ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے باریک بینی سے. یہ کسی اور پر تو یہ افتاد پڑی نہیں، اب پی ٹی آئی پر پڑی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اچھا شامی صاحب، مسلم لیگ نون کی جانب آتے ہیں، کافی اختلافات کا سامنا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے انہیں دیکھنے میں آ رہا ہے. کاف لیگ نے بھی آج سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے ہاتھ اپنے پیچھے کر لیے ہیں. آپ کو لگتا ہے دانیال عزیز، طلال چودھری کو بھی اب ٹکٹ نہیں دیا گیا،
اس کا نقصان نون لیگ بھگت سکتی ہے انتخابات میں، یا پھر انہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جو وہ چاہ رہے ہیں اس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک انار 100 بیمار والا معاملہ ہے. نشستیں محدود ہیں اور ان کے جو طلبگار ہیں وہ بہت ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی کمٹمنٹ کی گئی ہے، اور پھر مختلف ارکان جو ہیں ان سے بھی کمٹمنٹ کی گئی ہے. اب یہ سارے معاملات تو انہوں نے کچھ پیچیدگی کی شکل تو اختیار کی ہے، لیکن بہرحال اب جو بھی صورتحال ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں ناراضگیاں بھی ہوں گی، گلے شکوے بھی ہوں گے، کچھ جھٹکے بھی لگیں گے، مشکلات بھی ہوں گی، لیکن پھر یہ تو حصہ ہے نا سیاسی سفر کا. تو جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس وقت اسے کامیاب بنانے کے لیے جو جو وعدے کیے گئے تھے اور جو جو سبز باغ ایک دوسرے کو دکھائے گئے تھے، اب اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور میرا خیال اب اس کو برداشت کرنا پڑے گا اور اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا. اچھا شامی صاحب، اس سیزن کا سب سے مشہور جو ورڈ ہے یا سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے جناب لیول پلینگ فیلڈ. تو آپ کو لگتا ہے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کا موقع مل رہا ہے؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، آئی پی پی. جس طرح کے انتخابات ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں. اب پی ٹی آئی اس وقت جو ہے مشکل میں ہے، لیکن اس کو بھی ریلیف مل رہا ہے، کبھی آگے بڑھ رہی ہے، کبھی پیچھے ہٹ رہی ہے. اور اگر پی ٹی آئی جو ہے اپنی سیاست جو ہے وہ اس قدر ہنگامہ پرور نہ بناتی تو میرا خیال اس کے لیے زیادہ آسانی ہوتی. اگر پارلیمانی سیاست پر یقین رکھا جاتا، پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کیا جاتا، اور سڑکوں پہ معاملات نہ ہوتے، اور تنصیبات پر حملے نہ ہوتے، اور اداروں پر حملے نہ ہوتے، تو یہ صورتحال آج نہ پیدا ہوتی جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور جس پر ہم کڑ رہے ہیں اور جس پر ہمارے دل بھی دکھی ہیں. لیکن یہ بہت کچھ تو ایسا ہے نا جو بے احتیاطی کی پیداوار ہے، اور جب اگر بے احتیاطی نہ ہوتی تو یہ بہت اچھا ہوتا. آج ہم کہیں بہتر ماحول میں شامی صاحب وہ ایک چیز آپ کو کیا دکھ دے رہی ہے؟ مطلب آپ نے تو بہت الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں نا، اب ہر طرح کے دیکھے ہیں، ہر طرح کے جمہوری ادوار میں دیکھے ہیں، تو وہ اس دفعہ ایسی کون سی الگ چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ زیادہ بری چیز ہے پچھلے ادوار سے؟ اس لیے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے جو احتجاجی سیاست کے دوران، اور ایسے ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوئی اداروں کے ساتھ اور فوجی تنصیبات پر جو حملے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ایک ماحول جو ہے اس میں کشیدگی پیدا ہوئی، ایک تقدر پیدا ہوا، اور اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی بھگت رہی ہے، اور پوری قوم بھی بھگت رہی ہے. تو اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کہیں بہتر ماحول میں ہم سانس لے رہے ہوتے اور ووٹ کا حق بھی استعمال کر سکتے. لیکن بہرحال جو بھی صورتحال ہے، سیاسی جماعتوں کو زیر و بم سے گزرنا پڑتا ہے، نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے. ان کو تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کرنی ہوتی ہے، اور اسی میں بالآخر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. مسلم لیگ نون کو دیکھ لیجئے، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے، یہ سب مختلف حالات سے گزری ہیں، انہوں نے ان کا سامنا کیا ہے اور پھر اپنے لیے راستہ نکالا ہے. اور یہی میرا خیال ہے گھبرانے کی یا کوئی یعنی سر ٹکرانے کی یا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صبر سے اور حوصلے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. اچھا شامی صاحب، ایک آخری سوال. پہلے تو یہ کہ سینٹ میں تو اس طرح کی قراردادیں جو لاسٹ ایک ہفتہ پہلے بھی ہم نے دیکھا، اور آج پھر ایک قرارداد جمع کرا دی گئی کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر الیکشن کو ملتوی کیا جائے. اس کا بھی جواب دیجیے گا. اور دوسرا، آپ کے تجزیے کے مطابق سیاسی شطرنج کا بادشاہ اس دفعہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سیاسی شطرنج جو ہے اس کے بادشاہ گر تو وہی ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں. اب بادشاہ کون ہوتا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں گی. ابھی تو مسلم لیگ نون اس گمان میں ہے، یا اس دھیان میں ہے، یا اس یقین میں ہے
کہ وہی بادشاہت اس کے حصے میں آئے گی. تو جو حالات آگے بڑھیں گے ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اور مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت تو اس کا ستارہ جو ہے وہ چمک رہا ہے, لیکن حالات جو ہے وہ کس کو کہاں لے جاتے ہیں بلاول کا نہیں چمک رہا, یہ تو حالات ہی میں پنجاب بتائیں میں گے. زور و شور سے آ کے انتخابی مہم لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیے بلاول کو بھی حق حاصل ہے اپنی انتخابی مہم چلانے کا, اپنی قسمت آزمانے کا, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بھی وقت لگے گا, اور کہ وہ یعنی اب ان کی سیاست جو ہے اس کا آغاز ہے. اگرچہ وہ اچھے طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور ہماری خواہشات اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن ابھی میرا خیال ہے وہ مسلم لیگ نون سے کچھ پیچھے ہیں. بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا اور آپ کے تجزیے کا. دیکھنے آنے والے وقت میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو یہ سیاست کا تاج کس کے سر سجے گا, یہاں پھر اتنے سر ہوں گے کہ مشکل ہو جائے گا کسی سر کو چننا. ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. میرے ساتھ میرے گیسٹ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال. کل فیصلہ آ جائے گا کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا. آج کی ہونے والی سماعت اور اس سے جڑے قانونی پہلوؤں پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. آج کی سماعت کو دیکھ کر کیا لگتا ہے آپ کو کہ الیکشن کمیشن اپنے دفاع میں آیا تو ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, اور حامد خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ یہ درخواست کرنا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں بالکل ان سے اتفاق کرتی ہوں, یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. دیکھیں ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ الیکشن میں ووٹ ڈالے, اور ووٹ ڈالنے کے لیے وہ کون سا انتخابی نشان منتخب کرے یہ بھی اس کا حق ہے. تو اب یہ جب انہوں نے بلہ ہی ہٹا دیا وہاں سے, تو وہ پہلے نشان تھا تحریک انصاف کا, تو اس کو ہٹا دینے کا مطلب ہے کہ لوگوں میں ایک سرسیمگی پھیلانے کا انداز ہے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے ووٹ کس پہ لگانا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کہ اگر الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اور آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ اس پہ کامنٹ نہ کریں کیونکہ انہیں حق ہے کہ وہ بحیثیت ایک ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اس کا دفاع کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اگر نہیں پاکستان تحریک انصاف مانتی تو وہ جتنے بھی فیصلے الیکشن کمیشن کرتا ہے وہ سارے بے معنی ہو جاتے ہیں؟ جی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن اگر فیصلہ کرے جو درست نہ ہو تو پھر اس کو تو انہوں نے چیلنج کرنا ہی ہے, اس لیے سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور یہ چیلنج ہو رہا ہے کہ جی کس لیے ان کو بلہ نشان دیا گیا, اور یہ بلہ نشان جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. بھئی اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ نشان سارے مانوس ہیں جو ان کے ووٹر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا نشان ہے اور اس کے ساتھ وہ ان کو ووٹ دے سکتے ہیں. اور اگر نہ پتہ ہو تو ظاہر ہے ایک افراتفری پھیلے گی ووٹر میں. تو ناصر صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کی سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکلاء آپ کو پریپیئرڈ نظر آئے؟ بیکاز میں نے اپنے باقی پینل سے بھی یہ سوال پٹ ان کیا کہ جتنے بھی سوالات چیف جسٹس پوچھتے رہے کوئی خاطر خواہ وہ جواب نہیں دے پائے. حامد خان صاحب نے بھی وقت مانگا, سماعت میں وقفہ بھی ہوا, لیکن وقت بہت کم ہے. کتنی دیر اس کو لنگر آن سپریم کورٹ کر سکتا ہے؟ یہاں تک چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو بھی وہ یہ سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج یہ بات پوری ہو جاتی یا آج وہ تیاری کے ساتھ آتے تو شاید کچھ بھلا ہو جاتا پی ٹی آئی کا؟ بہت فائدہ ہوتا میرا خیال ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں تیار نہیں تھے. اس میں تو تیار ہونے کا کوئی مذائقہ ہی نہیں تھا. انہوں نے صرف یہ تیاری کرنی تھی کہ بلے کا نشان جو ہے اس کو کیوں اعتراض ہے الیکشن کمیشن کو, اور اگر اعتراض کی کوئی وجہ نہ مناسب بتا سکیں تو پھر وہ تحریک انصاف کو وہ نشان جو بحال ہوا ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. اور ایسا نہیں آپ نے یہ کیس مانیٹر کیا ہے یہ انتخابی نشان کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قانونی طور پر یہ مل جانا چاہیے؟ جس طرح کا کیس بلڈ اپ کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور جتنا اسٹرانگ کیس الیکشن کمیشن اپنے آخر تگڑے وکیلوں کے ساتھ سپریم کورٹ میں موجود تھا, تو آپ کو آؤٹ کم نظر کیا آتی ہے؟
مجھے تو یہ آؤٹ کم نظر آتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کا درست فیصلہ کریں تو فیصلہ یہی ہے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ آپ اس سے کسی کو کنارہ کش نہیں کر سکتے. آپ کو یہ نشان اجازت ہوگی ہی، اور جب پہلے ہائی کورٹ پشاور نے یہ اجازت دے دی ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں گئی ہے؟ کوئی بے وجہ یہ لگتا ہے کہ چلے گئے. ناصر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کی وجہ سے ایک کلیدی کردار سپریم کورٹ کا بنتا ہوا اب نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک تو تاریخ دینے والے، لے کے دینے والے خود چیف جسٹس صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا کہ یہ پتھر کی لکیر ہے، الیکشنز ہوں گے. تو اب سب کی نظریں اسی کیس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں ہیں، اور یہ الیکشنز ہونے ہیں اور کس طرح ہونے ہیں، اس کا ایک میجر پلیئر سپریم کورٹ بن کے سامنے آ رہا ہے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اب الیکشن تو اپنے 8 یا 9 فروری کو ہونے ہیں نا، تو اگر اس تاریخ کو حتمی سمجھا جائے، اور قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا ہے کہ حتمی تاریخ ہے، اس میں ہم تبدیلی نہیں لائیں گے، اور تبدیلی اگر نہیں لائیں گے تو پھر ہر ایک کو اپنا انتخابی نشان جو ہے اس کو منتخب کرنے کا حق بھی ہے. اور جب ان کو حق دے دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، تو یہ حق ان سے سپریم کورٹ میں چھینا نہیں جا سکتا الیکشن کمیشن کی وجہ سے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن نے کیوں اس کا مقابلہ کیا ہے اور سپریم کورٹ میں کیوں یہ کیس لے گئی. اچھا ناصر صاحبہ، اس واقعے کو چھوڑ کے جو کل 36 گھنٹوں کی تاریخ میں ہوا، 2 چیف جسٹسز جو تھے وہ مستعفی ہو گئے، آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن اگر برقرار رہتے تو اگلے چیف جسٹس ہوتے، لیکن اس طرح کا اقدام آپ کیسے ریٹ کریں گی؟ یہ جو پہلے ہوئے تھے مستعفی، جی، وہ تو اس لیے ہوئے تھے کہ ان کے خلاف بہت سارے الزامات تھے، اور وہ الزامات کا سامنے کرنے کے بجائے انہوں نے سوچا کہ اگر میں مستعفی ہو جاؤں تو مجھے میرا پینشن بھی ملے گی، اور باقی تمام مراعات جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کو ملتے ہیں وہ مل جائیں گے. لیکن جس وقت انہوں نے استعفیٰ دے دیا صدر پاکستان کو، انہوں نے قبول بھی کر لیا، تو قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ جی استعفیٰ تو ان کا قبول ہو گیا، لیکن اس سے یہ ہے کہ ان کو ہم باعزت بری نہیں کریں گے. ان کے جو ہے ان کے خلاف استغاثہ وہ چلتا رہے گا، اور جتنے بھی ان کے خلاف الزامات ہیں اس کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. تو اب وہ ان کو نوٹس بھی اس کے معاملے میں گیا ہے. تو یہ تو ان کی صورت ہے. اب جہاں تک رہ گئے اعجاز الاحسن، جنہوں نے اب چیف جسٹس بننا تھا اور 2 سال رہنا تھا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے بعد، انہوں نے کہا کہ جی جس وقت کوئی بھی جج استعفیٰ دیتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، تو یہ روایت رہی ہے کہ اس کے خلاف پھر تمام چارجز جو ہیں وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، اور وہ باعزت بری ہو کے گھر چلا جاتا ہے. پینشن وغیرہ اس کی جو ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی. اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو نوٹس دیا کہ آپ آ کے تو یہ الزامات کا مقابلہ کریں، کیونکہ چیف جسٹس کے خود بھی تو خلاف آپ کو پتہ ہے نا کہ اسی طرح کے الزامات لگے تھے ان کی اہلیہ کے خلاف. تو انہوں نے مقابلہ کیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو یہ کیوں نہیں کر سکتا. تو وہ جب انہوں نے کہا اعجاز الاحسن نے کہ اب ان کا کیس ڈراپ ہو جانا چاہیے، تو یہ بات جو ہے یہ چیف جسٹس نے اس کو ماننے سے انکار کیا. تو آپ کو لگتا ہے یہ ایک سپریم کورٹ کا، ناصر صاحبہ، یہ سپریم کورٹ کا ایک اندرونی بھونچال ہے جو آپ کے عوام کے سامنے آ رہا ہے؟ بیکاز منقسم رویہ تو پہلے بھی نظر آ رہا تھا، بیکاز ان میں سے 2 ججز جو مستعفی ہوئے وہ تو وہی ہیں جن کا سمجھا جاتا تھا کہ یہ میاں نواز شریف مخالف ویو کے 2 حامی ججز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اندرونی انتشار ہے، یا پھر آپ یہ سمجھے کہ جو اندرونی خلش ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے؟ کچھ حد تک تو ایسا ہی ہے، لیکن دیکھیے عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ ہر معاملے میں بیدار نہیں ہے. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ وہیں ہوتا ہے، اور وہ ہوتا بھی ججز کے عدالتوں میں ہوتا ہے. اس لیے کوئی صحیح طور پہ سامنے بات نہیں آتی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ بھی ذرا الجھن میں رہتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہمیں داد رسی چاہیے تو ہم کس کے پاس جائیں. داد رسی کی تو اصل میں جگہ ہے ہی سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ کو یہ چاہیے کہ بالکل بلا امتیاز ہر ایک کے ساتھ داد رسی کرے. اور اگر انہوں نے روایت اپنی بدلی ہے اور جج صاحب کیا ہے
جو ہے ان کے الزامات جو ہیں ان کا مقابلہ کیا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو آپ مزید استعفے کسی کی طرف سے فورسی کرتی ہیں ناصر جاوید اقبال صاحبہ؟ جس طرح جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا، آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اور استعفے آ سکتے ہیں؟ آج میں نے پڑھا تو تھا لیکن نہیں، اب تو اگلا جو ہے وہ تو منصور علی شاہ ہے اور ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ استعفیٰ دیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک تحفہ دے دیا کہ وہ اب چیف جسٹس بن جائیں گے جس وقت یہ ریٹائر ہوں گے. ہاں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کیوں استعفیٰ دیں. وہ استعفیٰ دیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا ایک آخری سوال ناصر صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کو ایک جیسی، آپ سمجھتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، یا کوئی خصوصی رویہ کسی جماعت کے ساتھ رکھا ہے؟ دیکھیے اگر تو یہ بلے کا نشان جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے سپریم کورٹ میں اور یہ بلے کا نشان نہیں دیں گے تحریک انصاف کو تو تحریک انصاف تو بڑے تذبذب میں پڑ جائے گی کہ یہ کون سا نشان لے. تو اس لیے یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہو، اور یکساں سلوک تبھی ہو سکتا ہے جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہے اس میں آنے نہ دیں صعوبتیں. اور یہ تو خام خواہ انہوں نے کھڑا کر لیا شاخسانہ کے سپریم کورٹ میں چلے گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیوں ہم نے بلے کا نشان جو تھا وہ ان سے اب لے لیا تھا تو کیوں ان کو واپس دیا. یہ کوئی بات تو ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحب قانونی ماہر ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے دو اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں. پاکستان تحریک انصاف سے مہندر پال سنگھ صاحب سابق صوبائی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں اور اپنا موقف دینے کے لیے آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد سے آئی پی پی کے رہنما خنم روکھڑی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے مہندر پال سنگھ صاحب، آج جو سر کارروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، کیا لگتا ہے بلہ آپ کی تقدیر میں کل آئے گا یا پھر بلے کے بغیر ہی آپ لوگ الیکشن میں آئیں گے؟ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے کہ آئے گا یا اس کے بغیر الیکشن میں جانا چاہیے، اس کا جواب تو ہے ہونا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، یہی جمہوریت کا حسن ہے. آپ کسی بھی بہانے ہیلے بہانوں کے ساتھ آپ کی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی نیشنل پارٹی کو آپ الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے. یہ بلہ ایک پارٹی کی نشانی نہیں ہے، یہ اس وقت جو پاکستان میں 12 کروڑ ووٹرز ہیں یہ ان کی نشانی ہے. 12 کروڑ ووٹر سے آپ ان کا حق چھین رہے ہیں، تو اس چیز پہ خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے سب سے چیز جو الیکشن کمیشن کی جو کنٹروورشل جو ہو رہا ہے، اس نے خود پارٹی بن چکا ہے. وہ پارٹی اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جب الیکشن شیڈول جاری کر دیا، الیکشن شیڈول جاری کرنے کے بعد ایک ووٹر ووٹ رجسٹرڈ نہیں کر سکتا لیکن پارٹی سے اس کا سمبل لیا جا سکتا ہے. الیکشن شیڈول جاری کرنے کے بعد ایک ووٹر اپنا ووٹ چینج نہیں کر سکتا لیکن پارٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے پارٹی کا نشان لیا جا رہا ہے. یہ بالکل سراسر عوام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ اب پاکستانی جمہوریت کا پوری دنیا میں مذاق اڑوا رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہے، میرا خیال ہے کہ جو ہماری مخالفت جماعت پی ڈی ایم ہے وہ بھی اتنا مخالفت پی ٹی آئی کی نہیں کر رہی ہوگی جس طریقے سے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی مخالفت کر رہا ہے. جو پوائنٹ آپ دے رہے ہیں، آج ریسپیکٹڈ جج قاضی فائز صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن پہ سوال نہیں اٹھا سکتے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ آ سکتا ہے آپ اپنے دفاع کے لیے. بالکل اپنے دفاع کے لیے ان کو آنا چاہیے، لیکن الیکشن شیڈول کے بعد آپ کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کر سکتے. یہی چیز کرنی تھی تو آپ الیکشن شیڈول سے پہلے کر دیتے. الیکشن تو 2022 میں بھی ہو چکے تھے، آپ نے اس کا فیصلہ محفوظ رکھا کہ شاید پتہ نہیں وہ محفوظ کس لیے رکھا گیا تھا اور اچانک آپ نے فیصلہ دے دیا کہ جی ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے، 20 دن کے اندر آپ نئے الیکشن کروائیں. نئے الیکشن ہوئے تو اس کو بھی آپ تسلیم نہیں کر رہے. اب 20 دن میں کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اب ان لوگوں کو جو ہمارا آئین ہے، پی ٹی آئی کا آئین ہے، اس کے مطابق پینل جو ہے پینل وائز الیکشن لڑنا ہوتا ہے. اب جن لوگوں نے الیکشن کمیشن میں کمپلین کی ہے، کیا ان کے پاس پینل تھا؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی تھے؟ کیا اگر وہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کے اوپر کیسے کیس کر سکتے ہیں؟
اگر آج تو خالد خان صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ اگر بابر رکن تھے، میں آتی ہوں آپ کی جانب، یہی 10-12 لوگ جو انہوں نے کیا ہے، کیا انہوں نے پی ٹی آئی پہ ہونے والے ظلم، پی ٹی آئی کے ورکروں پہ ہونے والے ظلم، پی ٹی آئی کے گھر ورکروں کی، لیڈروں کی گھروں کی چار دیواریاں جو پامال ہوئی ہیں، کیا ان کے اوپر ایک لفظ اٹھایا ہے؟ اگر یہ ایک لفظ ان کے لیے نہیں اٹھا سکے، یہ پی ٹی آئی کے ورکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج سپریم کورٹ کے اندر میں نے ابھی شامی صاحب سے بھی یہ کویسچن پٹن کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لیگل ٹیم کچھ خاصی تیار نہیں تھی، کسی بھی سوال کا وہ جواب اچھی طرح دے نہیں پائی، وقفہ سماعت بھی دیا گیا، اب کل تک آپ کو پتہ ہے وقت بہت کم ہے اور رفتار تیز رکھنی ہے، تو اس لیگل ٹیم کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کی نیا یہی لیگل ٹیم ڈبو دے؟ دیکھیں میری بات سنیں، روکڑی صاحب نے سوال کیا بات کی کہ سوشل میڈیا کے تھرو اور پاکستانی عوام آج بہت باشعور ہو چکی ہے، پاکستانی عوام آج کسی کی باتوں میں نہیں آتی، وہ پورا 75 سال کا جو ہارڈ ڈسک عوام میں فٹ ہو چکی ہے اور ان کے مائنڈ میں انہوں نے 75 سال کے سارے چیزیں دیکھ کے وہ آج فیصلے کر رہی ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ اگر آ رہی ہے تو پہلے یہ الزام لگاتے تھے یہی لوگ کہ انہوں نے سوشل میڈیا ہائر کیا ہوا ہے، آج یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جی عوام جو ہے سوشل میڈیا پہ، یہ بالکل آج عوام باشعور ہو چکی ہے اور وہ اپنی بات خود کرتی ہے، اپنے حق کے لیے خود بات کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں تک بات آئی ٹکٹوں کی ان کی، کہ انہوں نے ٹکٹوں کی بات کی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی، تو دیکھیں جب انہوں نے یہ الیکشن میں جانے لگے تھے تو انہوں نے ٹوٹل 18 سیٹوں پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بات کی کہ ہم ٹوٹل 18 سیٹوں پہ جو ہے پورے پاکستان سے 18 قومی اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جس میں سے جہانگیر ترین صاحب خود 2 حلقوں سے لڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے علیم خان صاحب بھی اس طرح سے 2 حلقوں سے لڑ رہے ہوں، اس طرح سے ایک ملتان کی سٹی والی سیٹ سے اور لودھرا والی سیٹ سے۔ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگی؟ ملتان والی سیٹ کے اوپر تو نون لیگ نے اپنا جو طارق رشید صاحب تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، لیکن صدیق بلوچ کو لودھرا سے انہوں نے ٹکٹ دے دیا، تو ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں رہی، ورنہ تو یہ تو پوری کوشش میں یہ بھی ہیں، ان کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروانے والے بھی پوری کوشش میں ہیں، لیکن بس ان کی ہو نہیں پا رہی۔ وہاں سے جو ہے انہی کے فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی تو ان کو پتہ ہے کہ ووٹ تو ملنا ہی نہیں ہے، ووٹ تو ساری پارٹیاں بامقابلہ پی ٹی آئی کھڑی ہو، پھر بھی پی ٹی آئی کا ووٹ زیادہ ہے۔ خرم صاحب آپ کا کیا یہ آپ کی پارٹی کا اب لائن اپ پلان ہے؟ بیکاز نون لیگ تو اب مخصوص فیصلے اب کر چکی ہے، نون لیگ نے اپنے بھی کئی بہت ہی لائل ساتھیوں کو نہیں ٹکٹ دی، جس میں دانیال عزیز بھی ہیں، طلال چودھری بھی ہیں اور بھی کئی نام ہیں، مائزہ بھی ہیں، سو واٹس دی آؤٹ کم ود آئی پی پی سر؟ میری بات سنیں، میں نا اس طرح کی غیر سنجیدہ بچگانا، تانے مارنا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، مجھے کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ میری اپنی ذات کیا ہے، ان کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے ان کی اپنی ذات کیا ہے، اور یہ جو آئی پی پی کے اندر آئے ہیں نا لوگ، یہ کہیں سے بھی نہیں آئے، یہ اسی پارٹی سے آئے ہیں اور اس پارٹی کے یہ تمام ہیرے تھے، اور اس پارٹی کے وہ ہیرے تھے کہ جب یہ بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ تو یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے ادھر سے بھی گال چومتے تھے، ادھر سے بھی گال چومتے تھے۔ میں اکثر کو کہتا ہوں کہ جس پلیٹ میں ایک دفعہ کھایا کرو یا کسی کے ساتھ بیٹھا کرو تو اس چیز کا حیا ساری عمر رکھا کرو۔ آپ بھی کر لیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو 1.25 سال پہلے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں اس طرح کا آرگومنٹ کے سامنے بٹھا کے اس نے کچھ کہا میں اس کو جواب دوں، میں نے اس غیر سنجیدہ کمنٹ کا جواب دوں، اور ہم ایک دوسرے کو جواب دیں اور پبلک سن کے انجوائے کرے، یا ہم ایک شغل بنا دیں کسی بھی سنجیدہ بات کو اور لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیں اپنے اوپر، میرے ساتھ میں اس تمام روش اور گفتگو کا یقین جانے کہ ابھی تو ویسے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن ابھی تو ہم ہنسنے کا موقع دے ہی رہے ہیں۔ آج بھی سینٹ کے اندر ایک قرارداد جمع ہو گئی ہے کہ جی الیکشنز کو 3 ماہ کے لیے رکوا دیا جائے، تو ہم تو خود دنیا کو موقع دے رہے ہیں کہ آئیں اور ہم پہ ہنسیں، بیکاز ہم اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ بٹ کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن، کون دنیا کا کیا قرارداد کیا جمع ہوئی ہے سینٹ میں کہ آپ الیکشن پھر ملتوی کر دیں 3 مہینے کے لیے ملتوی کر دیں؟ کون ملتوی کر دیں؟ مجھے آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ آپ رہنے والی ہوں گی پنجاب کی، آپ لوگ ہوں گے پنجاب کے، جو لوگ رہ رہے ہیں بلوچستان کے بارڈر پہ، اور جو لوگ وزیرستان یا ہمارے میاں والی آئیں آگے لکی بروت میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، اور کیا کسی گھر کا ایک آدمی قتل میری بات سنیں، اور بندے کو ہمیشہ وہ مذاق نہیں ہے جس نے بھی قرارداد جمع کرائی ہے، اگر قرارداد انہوں نے جمع کرائی ہے کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں
تو مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کی جانوں کو یا جن لوگوں کے کسی بھی ایشو پر اگر ان کو سیکیورٹی ایشو ہو یا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی معاملہ ہو تو وہ یہ بھی نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی غیر سنجیدہ کہیں گے. ہم غیر سنجیدہ نہیں کہیں گے خرم صاحب، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ وضاحت کریں. آپ کو لگتا ہم ہے نہیں کہ ہنسیں ہمارے گے، میں نہیں ہنسوں گا. میرے لیے میں ایک آپ کو بتاؤں. بالکل صحیح، آپ میری سے بات کا ایک جواب دے دیجئے. جو ابھی آپ نے بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے. آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے سالوں کی بنسبت اب ملک کے سیکیورٹی حالات زیادہ خراب ہے جبکہ کوئی ایسا آپریشن ملک کے اندر نہیں ہے؟ آپ 2000 آپ پچھلے الیکشنز دیکھ لیں، آپ فگرز دیکھ لیں سر، دہشت گردی کے واقعات میں اتنے نہیں ہیں جتنے پہلے تھے. 2013 کا الیکشن دیکھ لیں کہ جب ملک میں دہشت گردی کی ڈرون حملے جو پہلے کنسرن شو کیا جاتا ہے کہ جی پہلے اتنے سارے بندے پہلے مر گئے دہشت گردی میں، شہید ہو گئے اور نہ قتل نہ حق ہو گئے، تو آج کیا ہے؟ اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج بھی وہی کام ہو، اب دہشت گردی کا لوگ شکار ہوں اور جو پالیٹیشنز وہاں پہ پالیٹکس میں جائیں ان کو دہشت گردی کا وہ شکار ہوں، ان کے بچے اور ان کے خاندان آج بھی برباد ہو جائیں. ہم کہیں کہ پہلے ہوئے تو آج بھی ہونا چاہیے. لیکن جس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں آئی تھی، اس الیکشن والے دن سر پشاور میں دھماکہ ہوا تھا لیکن الیکشنز کو نہیں روکا گیا تھا. نہیں آج بھی نہیں. پھر وہ یہ جسٹیفائی کرتی حالات ایسے ہے ہی نہیں، یعنی یہ لاجک کیا جسٹیفائی کرتا ہے کہ دھماکے ہوتے رہیں اور چیزیں ہوتی رہیں؟ کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ سر لیکن جسٹیفیکیشن ہونی تو چاہیے کہ ملک میں سیکیورٹی حالات خراب ہیں، کوئی نظر تو نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کنسرن ہونا چاہیے ہر چیز کا. تو آپ بحثیت پارٹی ممبر آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کو آگے لے کے جانا چاہیے؟ بیکاز لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ آپ اس بات کے حامی ہیں. آپ ایکسٹریم ریئیکشنری ویو کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ایک چیز ڈسکس کی کہ سینٹ کے اندر یہ قرارداد بنی اور لوگ ہنسے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. سینٹ کی قرارداد میرے نزدیک پاکستان کی تمام پارٹیز میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، چاہے آپ کا چینل ہے، باقی تمام چینلز کی بھی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں ایک چینل کو کہوں یہ میرا چینل ہے. دوسری چیز یہ جو ہم نے ایک نفرت کی اور پارٹیز کی بندگی میں باقی تمام کو نگیٹ کرنے کی شروع کر دی ہے ایک چیز، اس کو خاتمہ. بہت شکریہ مہندر پال سنگھ صاحب اور خرم روکھڑی صاحب آپ کا. لیکن یہاں پر ضروری چیز یہ ہے کہ عوام انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں اور الیکشنز ہونے بھی چاہیے، اور دیکھتے ہیں کہ اس جمہوری عمل میں کون سی جماعت آگے آئے گی. مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات اسی وقت. اللہ حافظ.